वेलकम टू न्यूज वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम जिक्र करेंगे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की मुद्दत मुलाजमत के अंदर तोसी के हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग हुई। एक पटिशन आई थी जो पटिशनर ने आज सुबह जब प्रोसीडिंग्स शुरू हुई तो वापस लेने की कोशिश की, मगर उसको चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा जो बेंच को हेड कर रहे थे उन्होंने उसको एक अज खुद नोटिस में तब्दील कर लिया। जो बेंच था उसने ये जो मुलाजमत की नोटिफिकेशन है या तोसी है जनरल बाजवा की एक्सटेंशन मुलाजमत के अंदर एक्सटेंशन की नोटिफिकेशन का, उसके हवाले से चंद सवाल उठाए। उन्होंने ये कहा कि अगर तोसी हो या नई अपॉइंटमेंट हो तो इसका इख्तियार वजीर आजम के पास नहीं है बल्कि सदर मुमलिकत के पास है। मगर अगर देखा जाए कि हुकूमत ने पिछले दिनों में जब ये अनाउंसमेंट की तो क्या किया, वो बिल्कुल लीगल प्रोसेस के खिलाफ लगता है, क्योंकि सबसे पहले ये हुआ कि वजीर आजम की तरफ से 19 अगस्त को नोटिफिकेशन जारी कर दी गई। उसके बाद जब गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने सदर मुमलिकत को समरी भिजवाई, उन्होंने उसको उसी दिन मंजूर कर लिया और 2 रोज के बाद काबीना का इजलास भी नहीं हुआ, सर्कुलेशन के जरिए इसको मंजूर करवा लिया गया। तो ये सारे इश्यूज जो थे ये जजेस ने इसके ऊपर बात की कोर्ट के अंदर कि जब एक दफे ये अप्रूव हुई थी कैबिनेट से तो उसके बाद ना तो ये मामला वजीर आजम को भिजवाया गया और ना सदर मुमलिकत के पास दोबारा भिजवाया गया कि उनकी मंजूरी ली जाए। साथ ही अदालत ने ये भी सवाल उठाया कि आर्मी चीफ को तोसी देने के लिए जो वजह बताई है हुकूमत ने वो ये है कि इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल, इस पे भी उन्होंने सवाल उठाया कि ये तो फौज के लिए एक इशू है, एक इंडिविजुअल का उससे क्या ताल्लुक। मगर जवाब भी आज जो था वो फौरन ही वफाकी हुकूमत की तरफ से आ गया। उन्होंने एक हंगामी इजलास बुलाया कैबिनेट का जिसके अंदर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को एक्सटेंशन देने के लिए नई समरी जो थी वो दोबारा मंजूर की है और अब इसको हतमी मंजूरी के लिए सदर मुमलिकत के पास भिजवा दिया गया है। वफाकी वजीर शफकत महमूद साहब ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनके साथ शेख रशीद साहब और शहजाद अकबर साहब भी थे। शफकत महमूद साहब ने कहा कि काबीना ने ना सिर्फ वो अब समरी एक मंजूर की है और अब वो चली गई है सदर के पास, साथ में काबीना ने आर्मी रेगुलेशन रूल्स के अंदर भी तरमीम कर दी है और इसमें एक्सटेंशन के लफ्ज का इजाफा कर दिया है। इसके साथ साथ ये इत्तला भी आई है कि जो वफाकी वजीर कानून है फरोग नसीम साहब वो अपने ओहदे से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और कल सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो जनरल कमर जावेद बाजवा की नुमाइंदगी करेंगे। इस सारे इशू पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कादिर साहब जो सीनियर माहिर कानून और साबिक अटॉर्नी जनरल हैं, बट वील टॉक टू हिम आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। हम गुफ्तगू करेंगे इरफान कादिर साहब से जो आज सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग हुई है जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की एक्सटेंशन के हवाले से। इरफान कादिर साहब कि आज क्लियरली कोर्ट ने जो कहते हैं वीक पॉइंट था हुकूमत का, जो लीगल उन्होंने प्रोसीजर्स में गलतियां की हुई थी वो पकड़ ली, मगर हुकूमत ने भी फौरन उनको आज रेक्टिफाई करने की कोशिश कर दी है। कैबिनेट की मीटिंग भी हो गई, उन्होंने अपनी तरफ से जितने पॉइंट्स थे वो सही भी कर लिए। अब क्या आपके ख्याल में कल जब फरोग नसीम साहब पेश होंगे तो ही विल उनके पास एक स्ट्रॉन्ग केस होगा टू प्रेजेंट अबाउट फॉर द एक्सटेंशन? देखिए, मैं आपके इस सवाल का जवाब बिल्कुल दूंगा कि वो स्ट्रॉन्ग केस उनके पास होगा फॉर एक्सटेंशन के नहीं होगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आज का जो ऑर्डर मेरी नज़र से गुजरा है उससे तो ये पता चलता है कि अटॉर्नी जनरल साहब को या गवर्नमेंट को किसी ने नोटिस ही नहीं दिया था और अटॉर्नी जनरल साहब पहले से जाके वहाँ कोर्ट में बैठे हुए थे और वो जैसे ही उन्होंने कोर्ट ने उनसे कुछ पूछना शुरू किया या उन्होंने कोर्ट के सामने अपना मौक़िफ़ खुद ही रख दिया और फिर उन्होंने बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो कोर्ट के सामने रख दिए। तो कोर्ट ने जब उन डॉक्यूमेंट्स को देखा तो शुरू में जो आपने जो इंट्रोडक्शन दिया, आपने जिक्र किया उस सारी चीज़ का कि सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर साहब ने ऑन हिज ओन एक चीज़ कर दी, जबकि आइन में लिखा हुआ है कि ये अपॉइंटमेंट जो है या रीअपॉइंटमेंट या एक्सटेंशन, वहाँ तो लफ्ज़ अपॉइंटमेंट का है, वहाँ एक्सटेंशन या रीअपॉइंटमेंट का नहीं है कि वो सदर पाकिस्तान करेंगे। तो उसके बाद फिर मामला जो है वो सदर पाकिस्तान को बाद में भिजवा दिया गया
اور پرائم منسٹر نے پہلے کر دیا تھا، پھر بعد میں پتہ لگا کہ نہیں جی وہ تو کیبنٹ جو ہے وہ اس سے مشورہ نہیں کیا گیا، چنانچہ اس سے مشاورت کی گئی. تو یہ ساری چیزیں اٹارنی جنرل صاحب کو آج کورٹ کے سامنے رکھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. اور کابینہ جو ہے وہ بے شک 50 کے 50 پوری کابینہ بھی اگر پرائم منسٹر سے اگری نہ کر رہی ہو تو پرائم منسٹر وہ جو ہے اوور رول کر سکتا ہے ساری کابینہ کو، اور پھر بھی صدر کو مشورہ دے سکتے ہیں، اور صدر جو ہے وہ پابند ہوں گے. جی یہاں ٹوک رہی ہوں یہ پوچھنے کے لیے کہ آپ نے جو اٹارنی جنرل صاحب کی بات کی، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو پہلے سے ہی خدشہ تھا کہ یہ ایک بہت اہم کیس ہو سکتا ہے یا اس میں کوئی ایک امپورٹنٹ ٹویسٹ یا ٹرن آ سکتا ہے، اس لیے وہ وہاں پہنچے ہوئے تھے پہلے سے ان ایڈوانس، جبکہ ان کو بلایا ابھی تک نہیں گیا تھا. بالکل بالکل، ان کو بلایا بھی نہیں گیا تھا. اور اس کو کہتے ہیں کہ بہت زیادہ مطلب آپ خام خواہ خدشے جب پیدا کر لیں تو اس میں آپ اپنے آپ کو ولنریبل کر دیتے ہیں. اور اٹارنی جنرل صاحب نے اپنی پوزیشن جو ہے بڑی اپنے آپ کو ولنریبل کر دیا کورٹ کے سامنے. اور لیکن اب وہ ڈیفینیٹلی وہ کہیں گے کہ جی ہمیں یہ چیزوں کا پتہ لگ گیا، لہٰذا ہم نے اب اس کا تدارک کر دیا. اب آپ نے مجھ سے سوال پوچھا تھا کہ کل جو کیس فروغ نسیم صاحب کے پاس ہے وہ کتنا مشکل کیس ہے. تو اس میں اب میں بتا دوں آپ کو کہ چیف جسٹس صاحب نے جو آرڈر لکھا ہے اس میں یہ سارے سکم تو اپنی جگہ ٹھیک ہے کہ پوائنٹ آؤٹ کیے ہیں، لیکن یہ سارے سکم جو ہیں میرے نزدیک یہ کوئی اتنا معنی نہیں رکھتے جو سکم اپنی طرف سے انہوں نے حکومت نے آج پورے کرنے کی کوشش کی ہے، جیسے کہ ایکسٹینشن کا لفظ وہاں ڈال دیا. دیکھیں بہت سارے قوانین ہیں جہاں پہ کہ اگر آپ کسی کو ایکسٹینشن نہیں دینا چاہتے تو اسپیسیفکلی لکھ دیا جاتا ہے. مثلا فیڈرل اومبڈز مین کا جو لا ہے وہاں پہ اسپیسیفکلی لکھا ہوا ہے کہ اومبڈز مین کی جو دوبارہ اپوائنٹمنٹ ہے وہ نہیں ہو سکتی. جو شخص ایک دفعہ اومبڈز مین رہ جائے اس کو دوبارہ نہ تو ایکسٹینڈ کیا جا سکتا ہے نہ اپوائنٹ کیا جا سکتا ہے، یہ کلیئرلی لکھا ہوا وہاں پہ. اسی طرح اگر ایک ٹرم کسی کو مل گئی ہے تو آپ اس کو ایکسٹینڈ کر دیں مہینے کے لیے، 2 مہینے کے لیے، 6 مہینے کے لیے، تو وہ نیشنل اکاؤنٹیبلٹی آرڈیننس کا جو سیکشن 8 ہے پروسیکیوٹر جنرل سے جو تعلق رکھتا ہے، وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ پروسیکیوٹر جنرل شیل ہولڈ an independent office for a non-extendable term of 3 years, for a non-extendable period of 3 years. وہاں پہ لکھا ہوا ہے. تو لہٰذا اگر ممانعت، ہاں جی عرفان صاحب آپ شاید بیسکلی یہ بات کر رہے ہیں کہ اگر قانون میں یہ نہیں لکھا ہوا، ممانعت نہیں ہے کہ سیکنڈ ٹرم نہیں ہے اسپیسیفک، تو then it can be extended. Yes. تو سر پھر اس کی بہت ساری مثالیں ہیں. جی اور عرفان صاحب یہ اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے، کیونکہ ماضی کے اندر بہت سارے آرمی چیفز کو ایکسٹینشن ملی ہے، مارشل لاء میں بھی ملی ہے اور پیس ٹائم میں سویلین حکومت میں بھی ملی ہے. کیانی صاحب کا اگزامپل ہمارے سامنے ہے. مگر جب حکومت آج یہ اعلان کرتی ہے کہ ہم نے رولز کے اندر ترمیم کر دی ہے، تو وہ اس سے کیا ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ پہلے جو ایکسٹینشنز ہوئی ہیں وہ غلط ہوئی ہیں، وہ قانون جو تھا وہ صحیح نہیں تھا مگر پھر بھی ایکسٹینشنز ہوتی رہی ہیں. آج ان کو یہ چینج کرنے کی کیا ضرورت پڑی ہے؟ آپ نے بالکل صحیح کہا کہ حکومت نے کم از کم ایک چیز تو یہ یعنی سجیسٹ کر دی ہے کہ واقعی پہلی جو ایکسٹینشنز ہیں وہ غلط ہوئی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری چیز اتنی ریلیونٹ ہے بھی نہیں اس کیس میں. اب سوال مین اس میں جو پیدا ہوتا ہے وہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ دیکھیں آرمی میں باقاعدہ ایک کاڈر ہے، اس کی ایک آرمی کی ایک سروس ہے. لوگ سرٹن ایج پہ جنرلی ریٹائر ہوتے ہیں اور بہت ساری سپریم کورٹ کی ججمنٹس اپنی بھی ہیں جس میں کہ باقی سروسز کے بارے میں انہوں نے خاص طور پہ یہ کہا ہے کہ جو لوگ سپر اینویٹ ہو جاتے ہیں ان کو تو آپ ری اپوائنٹ بھی مت کریں. بہت ساری سپریم کورٹ نے وہ بھی فیصلے کیے ہوئے ہیں. تو یہاں پہ دیکھنا یہ ہے کہ آرمی چیف کو جب آپ ایکسٹینشن دیتے ہیں تو وہ جو آبجیکٹ ہے، جو پرپز ہے جس کی وجہ سے آپ ایکسٹینشن دیتے ہیں، آیا وہ پلازیبل ہے، آیا وہ ریزنیبل ہے، آیا وہ جسٹ ہے، آیا وہ فیئر ہے، تو آیا کہ وہ ضروری ہے قانون میں کہ ان کو ایکسٹینشن دی جائے. وہ جو فیکٹرز ہیں ان کو اسٹیبلش کرنا کورٹ کے سامنے، کیونکہ وہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ اب جسٹیسیبل ہے اور کورٹ نے یہی پوچھا ہے. اور اگر آپ دیکھیں تو لاسٹ بٹ 1 پیراگراف میں کورٹ نے یہی کہا کہ وہ جو پروپوزڈ آبجیکٹ ہے وہ کیا ہے، کیا آپ اچیو کرنا چاہتے ہیں. کیونکہ ایک پوری فوج ہے. اگر آپ کہتے ہیں کہ جی وہ جو سیکیورٹی انوائرمنٹ جو ہے پاکستان کی وہ ایسی ہے کہ ضروری ہے کہ انہی کو ایکسٹینشن دی جائے، تو یہ
اکیلا ایک شخص جو ہے وہ کیسے سٹینڈ آؤٹ کرتا ہے کہ باقی وہ فنکشنز پرفارم ہی نہیں کر سکیں گے، تو یہ ایک بڑی اپ ہل ٹاسک ہوگی فروغ صاحب کے لیے۔ عرفان صاحب، تو اسی حوالے سے اب جب کل کورٹ کے اندر یہ بات ہوگی تو فروغ نسیم صاحب جو ہم ابھی تک ڈسکشن کر رہے ہیں، تو اس سے تو فروغ نسیم صاحب قمر جاوید باجوہ کے بہاف پہ پیش ہو رہے ہیں، پر کیا وہ حکومت کے آرگیومنٹس پریزنٹ کریں گے یا وہ جنرل باجوہ کی طرف سے یہ آرگیومنٹ دیں گے کہ انہوں نے ایکسیپٹ کیوں کیا ہے؟ I mean, what exactly will be فروغ نسیم صاحب's role there? جو ہم نے جو ٹکر چلتے دیکھے ہیں وہ تو یہ دیکھا ہے کہ فروغ نسیم صاحب جو ہیں وہ اٹارنی جنرل صاحب کو اسسٹ کریں گے، لیکن وہ بطور جنرل باجوہ کے وکیل کی اگر پیش ہوتے ہیں تو پھر ان کا تو رول تقریباً نہ ہونے کے برابر ہوگا، کیونکہ وہ اگر انہوں نے صرف یہی کہنا ہے کہ وہ ایکسٹینشن میں جنرل صاحب جو ہیں انہوں نے تو ایکسٹینشن مانگی نہیں، تو پھر تو ان کا کوئی رول ہی نہیں ہے، ان کو استعفیٰ تو دینا ہی نہیں چاہیے تھا لاء منسٹری سے۔ لیکن اگر انہوں نے لاء منسٹری سے استعفیٰ دیا ہے تو غالباً وہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے بہت افیکٹو رول کو یہ ادا کرنا ہے، اور گورنمنٹ کا رول تو وہ ٹیک اپ نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ تو صرف آرمی چیف کی حد تک بات کریں گے کہ ان کی جو ایکسٹینشن ہے اس میں آرمی چیف کا اپنا کیا رول ہے، تو آرمی چیف کا تو کوئی رول نہیں ہے اس ایکسٹینشن میں، آرمی چیف نے تو واقعی ایکسٹینشن تو مانگی ہی نہیں ہے۔ تو اگر انہوں نے یہی کہنا ہے تو انہوں نے لاء منسٹر کی پوزیشن جو ہے اس کو چھوڑا کیوں ہے؟ یہ کویسچنز جو ہے وہ کورٹ بھی ان سے کر سکتا ہے، اور یہ ان کو تیار رہنا چاہیے اس کے جواب کے لیے بھی۔ تو یہ ایک بڑی ایک عجیب سی صورتحال ہے جو کہ کم از کم میری نظر سے، پہلے میرا جتنا بھی تجربہ ہے، میں نے اس طرح کی صورتحال کبھی نہیں دیکھی کہ ایک اپوائنٹمنٹ جو کہ ان کویسچن ہو تو گورنمنٹ کا کوئی منسٹر جو ہے وہ ریزائن کر کے وہ وکالت کرنے آ جائے۔ بہت شکریہ عرفان صاحب، آپ نے ہم سے بات کی۔ ناظرین، یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک، اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے اپوزیشن جماعتوں کی۔ اے پی سی آج ہوئی ہے، اس کے اندر فیصلے ہوئے ہیں، اس حوالے سے اپوزیشن اب کیا سوچ رہی ہے۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک۔ پروگرام میں اب ہم ذکر کریں گے اپوزیشن جماعتوں کا۔ مولانا فضل الرحمان کی زیر صدارت جو اپوزیشن جماعتوں کی آل پارٹیز کانفرنس ہے وہ آج ہوئی، اور اپوزیشن کی طرف سے دوسری طرف پی ٹی آئی کے خلاف جو فورن فنڈنگ کیس ہے اس کی وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ 6 دسمبر سے پہلے اس کا فیصلہ کیا جائے۔ آج کی اے پی سی ایک ایسے وقت میں ہوئی ہے جب جے یو آئی ایف نے جو اپنا آزادی مارچ تھا اس کا پلان اے، پلان بی، پلان سی، وہ تینوں مکمل کر لیے ہیں، اور اب انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ حکومت کے خلاف احتجاج کریں گے، اور وہ احتجاج جو ہوگا وہ اپوزیشن کے ساتھ مل کے جو جلسے ہوں گے اسی تک محدود رہے گا۔ وزیر اعظم صاحب کا استعفے کا مطالبہ کرتے ہوئے مولانا فضل الرحمان صاحب اسلام آباد آئے تھے، اور پھر 2 ہفتے کے بعد وہ یہاں سے چلے گئے، اور استعفیٰ تو انہیں ملا نہیں، مگر وہ کہتے ہیں کہ وہ اپنے مطالبے کے اوپر ابھی بھی قائم ہیں، اور وہ استعفیٰ جو ہے بقول ان کے کچھ انٹرویوز کے اندر انہوں نے یہاں تک کہا ہے کہ ان کو یہ ایشورنس مل چکی ہے کہ وہ استعفیٰ یا اس جیسی کوئی چیز ان کو عنقریب مل بھی جائے گی۔ مگر اپوزیشن کے اندر اس وقت جو ہے یہ آوازیں ضرور اٹھ رہی ہیں، جیسے مولانا فضل الرحمان صاحب بھی ہنٹ کر رہے ہیں کہ شاید کوئی ان ہاؤس تبدیلی ہو جائے یا قبل از وقت انتخابات جو ہے وہ ہو جائے۔ اس طرح کے مطالبات بھی اٹھتے رہتے ہیں، اور کچھ لوگ اس کا ذکر بھی کرتے رہتے ہیں کہ یہ ہونے والا ہے، شاید ان کو کچھ اس حوالے سے تفصیلات یا معلومات بھی معلوم ہے۔ نواز لیگ کی جو مرکزی قیادت ہے وہ اس وقت لندن میں ہے، کیونکہ نواز شریف صاحب کی وہاں اس وقت علاج ہو رہا ہے، اور شہباز شریف صاحب ان کے ہمراہ ہیں۔ شہباز شریف صاحب نے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی صدارت سے بھی استعفیٰ دے دیا ہے۔ پیپلز پارٹی دوسری طرف قدرے خاموش ہے، مگر وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے نواز شریف صاحب کو علاج کی سہولیات فراہم کی گئی، اسی طرح آصف علی زرداری صاحب جو نیب کے ہاتھوں گرفتار ہیں ان کو بھی اس طرح کی فیسلٹیز دینی چاہیے۔ دوسری طرف اپوزیشن کا جو ایک بہت بڑا مطالبہ پچھلے دنوں میں سامنے آیا ہے وہ یہی ہے کہ جو فورن فنڈنگ کیس ہے پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے، اس کی پروسیڈنگز جو ہیں وہ جلد از جلد کی جائیں۔ الیکشن کمیٹی جو الیکشن کمیشن ہے وہ
इलेक्शन 6 दिसंबर तक इसका फैसला भी करे। इसी हवाले से जो स्क्रूटनी कमेटी है उसका इजलास हुआ, तहरीक इंसाफ ने अकाउंट्स और तफसीलात और जो ऑडिट रिपोर्ट्स थी वो जमा करवा दी हैं, और जबकि उसी स्क्रूटनी कमेटी ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी तफसीलात मांगी हैं, उनको एक सवालनामा दिया है। इस सारे इशू पे गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब, जो सीनियर रहनुमाए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के। वेलकम टू द शो डॉक्टर साहब। जी बहुत बहुत शुक्रिया। जी डॉक्टर साहब, ये जो अब बात थी कि पहले वजीर आजम का इस्तीफा मांग रहे थे, पूरे मुल्क के अंदर आप लोग कहते थे, अपोजिशन जनरली कहती थी कि जलसे होंगे, एक तहरीक चलेगी, इस्तीफा लेंगे, हुकूमत को घर जाना पड़ेगा, मगर अब आपका लगता है कि सारा फोकस जो है वो उस फॉरेन फंडिंग केस के ऊपर आ गया है। तो ये तो लग रहा है कि जैसे आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पुरानी स्ट्रैटेजी है ना उसको रिपीट कर रहे हैं। उनसे भी आप, वैसे तो आपकी हुकूमत को कोई नुकसान वो पहुंचा नहीं सके धरने से, तो फिर इवेंचुअली दे सेटल फॉर द पैनामा केस के कोर्ट्स के अंदर ही कोई फैसला आएगा, और यही हुआ। सो आर यू आल्सो अडॉप्टिंग अ सिमिलर स्ट्रैटेजी? देखिए, इसमें ये दो तीन अहम पहलू हैं। पहला तो जो मेरा मौक़िफ़ और जो पहलू है वो बुनियादी है। बुनियादी तौर पे आइन और कानून बिलखसूस जमहूरी निज़ाम में आपको इजाज़त देता है कि अगर लोगों की उमंगों, बिलखसूस गरीब लोगों की उमंगों के मुताबिक फ़ैसले ना हो रहे हों तो आप एहतजाज करें, और एहतजाज का हर तरीका जो है वो आपको दिया जाता है, माँ सिवा उस तरीक़ाकार से जिसमें आप लोगों की ज़िंदगियों में या अमन आमा में खलल पैदा करें। तो इस वक्त आप देख रही हैं कि ये जो एक मुतहदा एक तरह से फोरम बनाया गया है, राबर कमेटी जिसे कहा जाता है, उसमें यही लगी रहती है आपस की जो गुफ्तगू है कि हमें किस हद तक जाना चाहिए जिससे अमन आमा में खलल ना हो, और जो आइनी और कानूनी तरीक़ाकार है उस पैराए में रहते हुए हम एहतजाज जो है उसे उठाते रहें। वो तमाम लोग जो गुर्बत की चक्की में पिस रहे हैं, यानी 6% थी तरक्की की शरह, लोगों को नौकरियां मिल रही थी, मुल्क में इन्वेस्टमेंट हो रही थी, गुर्बत भी कम थी या कम हो रही थी। अब उसका मुआजना आप 1-1.25 साल के बाद करें तो वो 6% की तरक्की की शरह 3% से नीचे गिर गई है, और तखमीना ये लगाया जा रहा है कि वो 2.45%, 3% के करीब होगी इस साल, जिसका मतलब ये है कि लोगों को नौकरियां नहीं मिलेंगी। जो महंगाई की शरह थी वो 4% तक पे आ चुकी थी, वो वापस 12-14% पे चली गई है, यानी लोगों का गुजारा नहीं हो रहा, उनके पास पैसे नहीं हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो हो रही हैं, गैस महंगी 200%, बिजली महंगी 100%, टैक्स लगा दिया मछली पे, टैक्स लगा दिया गोश्त पे, टैक्स लगा दिया बालाई पे, टैक्स लगा दिया दूध पे। करेंगे नहीं, देखिए मैं आपसे जो पहली नहीं, तो मैं पहली तो आपको वो बात बताने की कोशिश कर रहा था कि एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा। आज भी आपने देखा जो फैसले आ रहे हैं सामने, उसमें ये कहा जा रहा है कि गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, हर डिस्ट्रिक्ट में एहतजाज किया जाएगा, एहतजाजी जलसे किए जाएंगे और हुकूमत पे बोझ डाला जाएगा अवाम की उमंगों का। तो ये तो सिलसिला चलता रहेगा, ये तो नहीं रुकने वाला। अब दूसरा मामला जो है वो फॉरेन फंडिंग का है। फॉरेन फंडिंग के मामले पे कानून जो है और आइन जो है वो बड़ा क्लियर है, और वो ये कहता है कि कोई भी पार्टी, चाहे हमारी पार्टी क्यों ना हो, अगर वो फॉरेन एजेंट से, फॉरेन एजेंसी से, फॉरेनर्स से पैसे लेती है और ये बात साबित हो जाती है तो वो डिसॉल्व कर दी जाएगी वो पार्टी जो है, बिलखसूस अगर ये साबित हो जाए कि कसदन पैसे लिए गए हैं। तो आपको मालूम है कि अमेरिका में सदाकत अली अब्बासी साहब हमारे साथ हैं, उन्हें गुफ्तगू में शामिल करते हैं। जी वेलकम टू द शो सदाकत अली अब्बासी साहब, आप मेंबर कौमी असेंबली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हैं। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया जी। सदाकत साहब, ये आज एपीसी हुई अपोजिशन की और उसमें उन्होंने दोबारा नए इंतखाबात का मुतालबा कर दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसको किस तरह देख रही है? मैंने डॉक्टर साहब की बात सुनी है। डॉक्टर साहब ने बड़े अच्छे तरीके से कहा कि मुल्क की ग्रोथ जो है वो कम हुई है और मुल्क में महंगाई भी आई है और इसकी वजह से इनको बड़ा कंसर्न है। लेकिन काश रैबर कमेटी इस बात का भी डिसाइड करती, ये जो पिछले जो 10 सालों में जो कर्जे लिए गए और मुल्क की जो गाड़ी का जितना उसका वजन उठाने की कैपेसिटी थी उससे 10 गुना उस पर वजन लाद दिया गया कि उस गाड़ी ने हर अगले दिन उसके टायरों से हवा निकल रही है, उसका इंजन बैठ रहा है
تو یہ بھی بہرحال رہبر کمیٹی وہ رہبر کمیٹی کے وہ جتنے رہبران بیٹھے ہوئے ہیں وہ سارے اس جرم میں برابر کے شریک ہے. لہذا ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بے وقت کی راگنی ہے. ان کے پاس یہ ایک تحریک چلائی، وہ ناکام ہوئی، اور اللہ کے فضل سے 1.25 سال میں اس حکومت نے بڑا محنت کر کے ان کا جو ڈالر کرائسس تھا اس کو ہینڈل کیا. یہ جو قرضوں کے انبار چڑھا گئے تھے اور $10.5 بلین ہم نے پہلے سال میں واپس کرنا تھا. خدا نہ خواستہ یہ اگر رہبر کمیٹی کے لوگ رہتے تو یہ تو ملک دیوالیہ ہو جاتا. حکومت نے آ کے عمران خان صاحب نے پیسے اکٹھے کر کے ملکوں سے لے کے جو ان کی مطلب خسارے تھے 10 15 بلکہ $20 ارب کے، ان کا بندوبست کر کے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ جو ایک پلفریج تھی، لیکیج تھی، وہ روکی ہے. اب لوگوں کو ریلیف دینا ہے، اور انشاءاللہ جس طرح انہوں نے ریلیف دیا کہ قرضے چڑھا کے وقت گزارا کر کے معیشت کی بربادی کی، اس کے برعکس انشاءاللہ ایسے فیصلے کریں گے تاکہ ملک کی معیشت اپنے قدموں پہ کھڑی ہو. اس لحاظ سے روپے کو سٹیبلائز کیا، اسٹاک مارکیٹ کو ٹھیک کیا، خسارے جو تھے، جو ریکارڈ پاکستان کی تاریخ کا ریکارڈ خسارہ شاہد خاقان عباسی کی حکومت چھوڑ کے گئی، اس کو 70% تک کم کیا. اب ہے لوگوں کو ریلیف دینے کا ٹائم. ان کو سمجھانے کی بات یہ ہے کہ یہ ایک ہی بات کا اشارہ کرتے ہیں، وہ ہے گروتھ. یہ قرضوں کی گروتھ کی بات نہیں کرتے، یہ اس سود کی پیمنٹ کی بات نہیں کرتے، یہ اس بجلی کے اس خسارے کی بات نہیں کرتے جو یہ مہنگے منصوبے کک بیکس لے کے انہوں نے لگائے جس کی وجہ سے قوم پہ پریشانی ہے. یہ گیس کے اس ڈپارٹمنٹ کی بات نہیں کرتے جس کا انپریسیڈنٹڈلی شاہد خاقان کی حکومت آخری سال 157 ارب کا خسارہ چھوڑ کے گئی. یہ انہوں نے جان بوجھ کے جو اسٹیل مل ڈبوئی، اپنے ان کے خزانے چلتے رہے، اس کی بات نہیں کرتے. یہ ان کی اپنی ایئر لائن منافع میں رہی اور پی آئی اے کو نقصان جو ناظرین یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا. جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم ڈاکٹر مصدق ملک سے اور صداقت علی عباسی صاحب سے گفتگو جاری رکھیں گے. اسٹے ود اس. کریں ڈاکٹر مصدق ملک صاحب سے اور صداقت علی عباسی صاحب سے. ڈاکٹر صاحب، آج کی اے پی سی کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ 3 ممبر کمیٹی بنا دی جائے گی، وہ ای سی پی کے ہیڈ کے لیے اور جو باقی ممبرز ہیں اس کے لیے نام تجویز کرے گی. ایک طرف آپ کہتے ہیں اس حکومت کو گھر جانا ہے، استعفیٰ چاہیے، وزیر اعظم کا استعفیٰ چاہیے، دوسری طرف آپ اسی حکومت کے ساتھ نیگوشیٹ کرنے کو تیار ہیں. کیا یہ کھلا تضاد نہیں جیسے سہیل وڑائچ صاحب کہتے ہیں؟ نہیں جی، بالکل نہیں ہے. پہلے تو میں ایک نقطہ تیزی سے پیش کرتا ہوں، پھر آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں. دیکھیے، آپ صداقت علی عباسی صاحب ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں، ان کی گفتگو سن لیں تو بنیادی طور پہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ذمہ دار نہیں ہیں. اور یہ ذمہ دار کیسے ہوں؟ ذمہ دار تو وہ ہے جس کو ووٹ ملتا ہے، جو ووٹ لے کر آتا ہے وہ ذمہ دار ہوتا ہے. جو ووٹ کے راستے سے نہ آئے وہ کبھی بھی ذمہ دار نہیں ہوتا. تو آپ ان سے پوچھیں کہ گوشت کیوں مہنگا ہوا، کہتے ہیں ہم ذمہ دار نہیں. آپ کہتے ہیں بجلی کیوں مہنگی ہوئی، تیل کیوں مہنگا ہوا، کہتے ہیں ہم ذمہ دار نہیں. کشمیر کیوں ہمارے ہاتھ سے 70 سال بعد نکل گیا، کہتے ہیں ہم ذمہ دار نہیں. اور بھائی آپ کس چیز کے ذمہ دار ہیں؟ آپ 5 سال کے لیے آئے ہیں، اس میں سے 1.25 سال 1 سال 4 مہینے ہونے کو آ گئے، ابھی تک آپ ذمہ دار نہیں. تو آپ کس دن ذمہ دار ہوں گے؟ میرے بھائی نے بات کی کہ جی انہوں نے گروتھ جو کی ہے وہ ڈیٹ کی ہے. ہم نے 5 سالوں میں ان کی کتاب کے مطابق جو انہوں نے اکنامک سروے پیش کیا ہے اس کے مطابق $10.7 ارب کے لونز لیے ہیں 5 سال میں. میرے بھائی نے پہلے سال میں $7.5 ارب کے لون لیے ہیں. پہلے سال کے اندر 7,500 ارب روپے کے پہلے سال میں لون لیا، اور یہ 4 مہینے ڈالنے تو 10 ارب کو وہ ایکسیڈ کر جاتے. یعنی ایک حکومت نے 5 سال میں جتنا لون لیا، دوسری حکومت نے 14 مہینے میں وہ لون لے لیا. پھر بھی نہیں یہ بات مانتے، کہتے ہیں ہم ذمہ دار نہیں. ابھی پی آئی اے کا آپ نے ابھی پی آئی اے کا ان سے پوچھ لیجئے پی آئی اے کا خسارہ. جی 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 یہ ڈاکٹر صاحب ہماری بات کو غلط نہیں سر، آپ سے ہم نے کہا ذمہ دار آج ہم ہیں، لیکن میرے بھائی جو آپ ہمارے ہاتھ کٹوا گئے، جو ہمیں آپ بیچ کے چلے گئے، جو اس ملک پہ آپ نے لوڈ کیا، آپ نے کہا ہم نے جو جتنا قرضوں کا آپ نے کہا اس میں قرضوں کا بوجھ آپ وہ بھی ڈال رہے ہیں جو ڈی ویلیویشن کی وجہ سے ہوا. اور ڈی ویلیویشن اس وجہ سے ہوئی کہ شاہد خاقان صاحب کی حکومت جاتے ہوئے $20 ارب کا قرضہ چھوڑ کے گئی، $20 ارب کا خسارہ چھوڑ کے گئی. اور جو ہم نے $10.5 ارب آتے ہی واپس کیے وہ عمران خان نے تو نہیں لیے تھے، وہ تو نواز شریف نہیں. پہلی بات تو آپ
جی ایک سیکنڈ دیجیے گا اگر آپ اجازت دیں. اگر میں بات اب اپنی پوری کر لوں. آپ کر لیجیے. لہٰذا ہم بالکل یہ آپ جو کہہ رہے ہیں نا کہ یہ ووٹ کے ذریعے نہیں آئے, ووٹ کے ذریعے صرف وہی آتا ہے جس کو جنرل جیلانی لے کے آئے, یہ بات میرے بھائی مناسب نہیں ہے. ہم جنرل جیلانی کے ذریعے نہیں آئے, ہم ضیاء الاولاد کی قبر پہ کھڑے ہو کے ہم نے دعائیں نہیں کی کہ ہم اس کے مشن کو پورا کریں گے. ہم الیکٹورل پروسیس جو موجود تھا جس کو مسلم لیگ نون نے بنایا تھا اور مسلم لیگ نون کے بنائے ہوئے الیکٹورل پروسیس کے ذریعے جیت کے آئے, اور ہم ہر ذمہ داری لینے کے لیے تیار ہیں. لیکن ساتھ ساتھ جنہوں نے میرے ملک کو لوٹا ہے, آج غریب جس کی وجہ سے کرا رہا ہے, ان کو سامنے لانا بھی ہمارا کام ہے. جی ملک کی عدالتیں مصدق صاحب سے جواب دے دیں. کہتی ہیں دیکھیے بات یہ ہے, مصدق صاحب کو جواب دینے دیں, وقت اب تھوڑا رہ گیا. جی ڈاکٹر صاحب دیکھیے یہ بات میں مانتا ہوں کیونکہ یہ تو مشرف صاحب کی زندگی کی لمبی دعا کر کے آئے ہیں اور آج بھی کر رہے ہیں. ابھی انہوں نے تحلیل کی ہے وہ کمیٹی جو مشرف صاحب کا ٹرائل کرنے لگی تھی ٹریزن کے اوپر. آج انہوں نے کل درخواست دائر کیا کہ خدا کا واسطہ مشرف صاحب کا ٹرائل نہ کریں, یہ تو ٹرائل شروع سے ہی غلط تھا. یہ ابھی درخواست جمع کروا کے آئے ہیں, یہ آج سے 40 سال پرانی بات کر رہے ہیں. یہ آج درخواست جمع کروا کے آئے ہاتھ جوڑ کے کہ خدا کا واسطہ ہے, تمہیں خدا رسول کا واسطہ ہے, مشرف صاحب کا ٹرائل نہ کرو. مشرف صاحب کا تو ٹرائل بنیادی طور پہ ہی غلط تھا. یہ باتیں یہ کر رہے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ ذمہ داری لے رہے ہیں تو لوگوں کے دکھ درد کا مداوع کریں. بھائی کیا مداوع کر رہے ہیں آپ؟ جو 40,000 روپے کماتا ہے وہ بجٹ نہیں بنا سکتا, 10,000 روپے گھر کا بل دیتا ہے, آپ 7,000 بجلی کا بل دے دیتے ہیں. 7,000 بجلی کا بل دیتا ہے, 2,000 روپے والے اسکولوں میں بھی بچے کو پڑھائے تو 9,000 وہ بن جاتا ہے. 31,000 روپے گن دیے اور ابھی ایک کھانا انہوں نے میز پہ نہیں رکھا. تو آپ کچھ کریں لوگوں کے دکھ درد کا مداوع. آپ ایسٹ انڈیا کمپنی نہ بنیں, IMF کے کانٹریکٹ کو ریوائز کریں, ان کی شرائط جس کو آپ کوانٹیٹیو ٹارگٹس کہتے ہیں اس کی زد میں غریب آدمی کا کچومر نہ نکالیں. اگر نہیں نکالیں گے تو ہم یہ گفتگو آپ سے نہیں کریں گے, ہم آپ سے کوئی اور گفتگو کریں گے. لیکن آپ تو اس پہ مصر ہیں کہ مر جائے غریب آدمی لیکن IMF یہاں سے خوش چلی جائے. یعنی وہ ایک گریٹ فیمن تھا بنگال میں جس میں کئی ملین لوگ مر گئے بنگال کے, اور وہاں سے جو کراپ تھی وہ ایکسپورٹ ہو رہی تھی. یہ آپ کی پالیسی ہے. پالیسی بدل لیں. ہمیں اعتراض پالیسی کے اوپر ہے. ہم چاہتے ہیں پالیسی ایسی ہوں. اب ڈاکٹر صاحب, اب یو کانٹ جسٹ سے دی انٹائر IMF پروگرام ویری کوئکلی. اب میں عباسی صاحب سے جواب بھی لینا ہے اور وقت کم ہے. جی بڑی میں آپ سے اسپیسیفک بات کرتا ہوں کہ دیگر ممالک جو انٹرنیشنل ممالک ہیں وہاں پہ بورونگ کنزیومر کرتا ہے, تو جب آپ انٹرسٹ ریٹ بڑھاتے ہیں تو کنزیومر سیونگز بڑھ جاتی ہیں. انٹرسٹ ریٹ انہوں نے 13 نہیں سنیے FD اس سے انویسٹمنٹس 50% رہ گئی ہیں, لوگوں کو نوکری نہیں مل رہی. یعنی انٹرسٹ ریٹ پہ پالیسی خراب ہے. ایک تو مشرف صاحب کی بات کا جواب ہی کہ مشرف صاحب کی جتنی وہ کمیٹی تھی جو ان کا کیس پروسیکیوٹ کر رہی تھی وہ ان کی بنائی تھی, ہم اپنے کریں گے. باقی رہی بات کہ جو آج جو درخواست دائر کیا میرے بھائی نے, ڈاکٹر صاحب IMF کے پاس آپ 18 دفعہ رہبر کمیٹی جائے وہ ٹھیک ہے, اور ہم 19 جائیں تو ہم غلط. باقی انٹرسٹ ریٹ میرے بھائی اسی لیے بڑھایا ہے کہ آپ نا ڈالر کا کرائسس پیدا کر کے گئے تھے, اور ڈالر کو ملک ریٹین کرنے کے لیے اور ڈالر کو ایک مناسب حد تک رکھنے کے لیے انٹرسٹ ریٹ بڑھا, جس کی وجہ سے واقعی گروتھ میں فرق آیا. اب جب ڈالر اسٹیبلائز ہوگا تو انٹرسٹ ریٹ آہستہ آہستہ نیچے آئے گا. اگر مہنگائی آئی ہے اس کی وجہ شاید خاقان عباسی کا 20 ارب ڈالر کا وہ خسارہ تھا, اور اسحاق کی وہ پالیسی تھی جس کی وجہ سے ڈالر کو آپ نے آرٹیفیشلی اوپر رکھا اور ڈیویلویشن کی وجہ سے خسارہ ہوا. ہم اب بھی سمجھتے ہیں کہ جو PTI کی گورنمنٹ نے جو 1 سال میں اچیو کیا وہ انپریسیڈنٹڈلی اس کی ایک ٹارگٹ انہوں نے اچیو. جی ڈاکٹر اور آگے پاکستان کوئکلی دو باتیں. جی عباسی صاحب, مصدق صاحب جواب دے دیں. جی دیکھیے ایک بات تو یہ کہ انہوں نے 10 ارب روپے واپس نہیں کیے, 10 ارب ڈالر واپس نہیں کیے. آپ ان کی بکس دیکھیں, انہوں نے تمام پیسے رول اوور کیے ہیں, صرف 2.5 ارب ڈالر انہوں نے واپس کیے ہیں. تو ٹیلی ویژن پہ آ کے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے 10 ارب ڈالر واپس کیے ہیں, جو انہوں نے نہیں کیے. ان کی اپنی کتابوں میں انہوں نے واپس نہیں کیے. تو ٹیلی ویژن پہ تو کم از کم ایسی بات مت کریں نا. آپ جا کے دیکھیں آپ نے رول اوور کتنا کیا ہے اور واپس کتنے کیے ہیں. تو ایک تو یہ بات ہے.
دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ نے جو ڈیویلیویشن کی ہے جس کے نتیجے میں آپ نے یہ بورونگ کی ہے، بھائی میرے یہ آپ نے ڈیویلیویشن کی ہے، آپ اس کے ذمہ دار ہیں۔ شاہد عباسی نے 5 سال، نواز شریف، شاہد عباسی، اسحاق ڈار نے اگر حکومت چلائی ہے تو لوگوں کی چیخیں تو نہیں نکلیں۔ یہ کیسی عجیب بات ہے کہ 5 سال وہ چلاتے رہے اور غربت کم ہوتی رہی ہے، آپ نے 1 سال چلائی تو غربت جو ہے 3 گنا بڑھ گئی ہے۔ تو آپ کو کسی وقت اپنی ذمہ داری لینی ہوگی۔ آپ اگر چاہتے ہیں کہ لوگ آپ پہ اعتماد کریں تو آپ کو کہنا پڑے گا کہ میں ذمہ دار ہوں۔ جس طرح ہم آئے تھے، ہم نے کہا ہم ذمہ دار ہیں، ہم بجلی کی لوڈ شیڈنگ ختم کریں گے، ہم نے ختم کر دی۔ ہم نے کہا ہم گیس کی لوڈ شیڈنگ کم کریں گے، ہم نے کم کر دی۔ ہم نے کہا ہم اقتصادی ترقی بڑھائیں گے، ہم نے اقتصادی ترقی بڑھا دی۔ ہم نے کہا غربت ختم کریں گے، ہم نے غربت کم کر دی۔ آپ نے کیا کیا؟ آپ نے 30-40 لاکھ لوگوں کو بے روزگار کر دیا، انڈسٹری کو بند کر دیا۔ انڈسٹری اس وقت جو ہے لارج انڈسٹریل سیکٹر شرنک کر رہا ہے۔ آپ نے ایگریکلچر کا بیڑا غرق کر دیا۔ ایگریکلچرل انپٹس کی حالت دیکھیں کیا ہے۔ کیا if I may just ask، آپ کا خیال نہیں ہے کہ 1-1.5 سال کے بعد اکنامک سچویشن بہتر ہو جائے گی، جیسے پاکستان تحریک انصاف یہ دلاسا دے رہی ہے؟ میڈم دیکھیں، کوئی دعا کوئی ٹونا کریں، کوئی کسی مزار پہ جا کے دعا گو ہوں، اللہ کی بارگاہ کے اندر بھی عبادت کریں اور اللہ سے کہیں کہ خدا کے واسطے کچھ ہو جائے، لوگوں پہ رحم۔ ہمیں تو ان کی اقتصادی پالیسی میں کوئی رحم کی گنجائش نہیں نظر آ رہی۔ ہمیں تو لگ رہا ہے کہ اگر آج ان کو IMF کہے کہ غریب کو صلیب پہ لٹکا دو تو یہ صلیب پہ لٹکا دیں گے، ہمارا یہ خیال ہے۔ تو ہمارا یہ خیال ہے کہ ان کو دوبارہ سے IMF کو نیگوشیٹ کرنا۔ بہت شکریہ صداقت علی عباسی صاحب آپ کا۔ ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی، ویل بی بیک ٹمارو ایٹ دا سیم ٹائم۔